बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपनी हिफाजत कितने एक ज़रूरी है, कितना एक हमें कुछ चीज़ों के ऊपर बहुत नज़र रखनी होती है। आज की ये जो ख़बर है ये ख़ास उन लोगों के लिए है जो अपनी सेहत से बहुत गाफिल रहते हैं और जो छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ईजी लेते हैं, आम दवाओं को इस्तेमाल करने में कतराते नहीं है और कभी कभी वो ये समझते भी हैं कि शायद हमने बहुत वर्जिश कर ली, हमने बहुत काम कर लिया तो हम बहुत फ़िट हैं। लेकिन क्या कुछ आपके साथ हो सकता है, इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। एक ऐसी लड़की 30 साल की ये खातून आप इसे कहिए, जिसने अपनी ज़िंदगी में इस कदर खौफनाक चीज़ें देखी लेकिन उनसे वो निकल कर आई किस तरह और उसके साथ हुआ क्या, ये आप भी जानिएगा ज़रूर। क्योंकि मौत के मुंह से वापस आने वाली ये लड़की, कोमे के दौरान इसके साथ क्या कुछ हुआ, इसकी दोस्त ने इसको कौन सी ऐसी बातें कही जिनको सुनकर, क्योंकि मैं आज आपको एक बात बताऊँ, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई है जो कैंसर पेशेंट्स भी हैं, उनका ये कहना है कि उनको अगर कोई बीमारी से लड़ने के लिए ताकत देती है वो उनकी अपनी अंदर की ताकत होती है, उनकी स्ट्रॉन्ग विल होती है, उनकी वो सोच होती है पॉजिटिव कि वो अपने आप को कहते हैं वो विलिंग होते हैं। अगर इंसान विलिंग ना होना, अगर इंसान हिम्मत छोड़ दे, आप यकीन करें कि फिर उसके बाद उसको कोई दवाई जो है वो सेहत नहीं दे सकती। तो इस ख़बर के अंदर आपके लिए बहुत सी बातें छुपी हुई है, इस कहानी के अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। ये 30 बरस की ये एक खातून जिसकी जो कि एक बड़ी कामयाब वकील है, बहुत ही कामयाब वकील है और ये एक ख़ास बीमारी का शिकार होती है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, मुझे आपको, हमें से चलते फिरते किसी भी शख्स के साथ। देखिए इंसान क्या है, एक मशीनरी है अंदर इंसान के, अल्लाह का एक निज़ाम है जो चल रहा है। अच्छा, इसमें ये जो बीमारी है इसमें दिमाग तक जो खून पहुंचता है, देखिए ज़्यादातर लोगों को जब फॉलेज होता है तो क्या होता है कि खून जो है वो दिमाग तक या जिस तरह भी खून की जो सप्लाई हो उसमें कोई रुकावट आती है। इस बीमारी में भी उसकी दिमाग तक खून की रसाई में एक थोड़ी देर के लिए रुकावट आई, उसकी वजह से उसके साथ जो कुछ हुआ और जिस तरह से वो फॉलेज का शिकार भी हुई, 2 मरतबा फॉलेज का शिकार हुई। लेकिन हुआ क्या? अच्छा, होता कुछ इस तरह कि जब इसके साथ ये होता है, मैं इसकी ज़िंदगी के बारे में भी आपको बताती हूँ कि ये क्या कर रही थी, इसने क्या गलती की और फिर इसके साथ हुआ क्या और फिर ये इससे निकली कैसे। 25 रोज़ तक वो अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में दाखिल रही और इस दौरान उसके पूरे जिस्म ने हरकत करना छोड़ दी थी। अच्छा, इस दौरान वो कहती है कि उसके पूरे जिस्म ने जब हरकत करना छोड़ दी तो वो सिर्फ आंखों के इशारों से अपनी बात समझा सकती थी। ये ज़रा सी एक रुकावट जो है उसने उसके पूरे जिस्म को मफलूज कर दिया था। अच्छा, उसके बाद वो कहती है कि मैं जब ये मेरे साथ हुआ, इससे पहले मैं बहुत काम करती थी, मैं कोई लेज़ी बंदा नहीं थी कि जो बैठा रहे और उसको फिर कोई कहे कि वो बीमारी का शिकार हो गया। वो बहुत काम करने वाली एक औरत थी। अच्छा, वो कहती है कि मैं 2 लॉ फर्म्स की इंचार्ज थी जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था और इसके साथ साथ अदालतों में मुकदमात थे, उनका समाअत करनी पड़ती थी, साइलिन से मुलाकातें करनी पड़ती थी, बहुत सी जिम्मेदारियाँ थी जिन्हें उसको निभाना होता था, उसे दिन रात ट्रैवल करना होता था, हर वक्त वो काम में मगन रहती थी। और इस सब के बावजूद भी वो कहती है कि वो अच्छी खुराक भी लेती थी और वर्जिश भी करती थी, अपना बाकायदा तिबी मुआयना भी करवाती थी और सिगरेट भी नहीं पीती थी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ठीक है, उसकी ज़िंदगी में हार्ड वर्क बहुत था लेकिन उसकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें बड़ी बैलेंस थी। इसलिए उसने ये नतीजा निकाला कि उसको ये जो फॉलेज हुआ, ये जो खून की रुकावट हुई, उसकी वजह उसके काम की ज़्यादती है। जी हाँ, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा थका देते हैं, इवन एक्सरसाइज का भी ओवरडू कर देना जो होता है वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। अच्छा, अब वो कहती है कि शुरू में क्या हुआ कि उससे पहले, अब ये आप बातें गौर से सुनिएगा, किसी भी इंसान के साथ ये सब कुछ हो सकता है। आप भी अगर कभी ऐसे सिम्टम्स देखें तो ज़रूर गौर करें और अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएं, इस वीडियो को फैलाएं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। अच्छा, वो कहती है पहले उसकी गर्दन में अकड़ाहट हुई, उसने किसी डॉक्टर को दिखाने के बजाय खुद ही अद्वियात इस्तेमाल की जैसा कि हम लोग करते होते हैं और दोबारा अपने कामों में लग गई। उसके चंद दिन के बाद ही उसे ऐसा लगा जैसे उसके कान में घंटियाँ बज रही है, साए साए हो रही है और तब उसने नाक, कान और गले के जो डॉक्टर होता है उसको, ENT स्पेशलिस्ट को दिखाने का सोचा। अच्छा, उसका तिबी मुआयना हुआ, उसे सेहतमंद कहा गया और उसे दर्द दूर करने की दवाइयाँ दी गई और उसे घर भेज दिया गया। उसके बाद उसे अगले माह जब वो अपनी छुट्टियाँ प्लान कर रही थी तो जो डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ थी उसने उन्हें इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो दोबारा से उसकी गर्दन में अकड़ाहट और दर्द उसे एक बार फिर से महसूस हुआ। अच्छा, इस दर्द की वजह से वो कहती है कि मैं बिस्तर से, मुझे उठने में भी बहुत मुश्किल होती थी, मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। तो दोबारा से मैं मुआयने के लिए हॉस्पिटल गई, वो कहती है। अच्छा, वो कहती है कि मैं 4-5 मरतबा जब हॉस्पिटल गई तो मुझे
کچھ بھی اس میں تشخیص نہ ہو پائی، مطلب کوئی اس میں معلوم نہ ہو سکا. میرے تھوڑے سے بولنے میں سوری پرابلم ہو رہا ہے، میری ناک ذرا بند ہے، آئی ایم سو سوری. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ان دواؤں کا اثر ہے جو اس نے استعمال کی تھی، جبکہ چند کہہ رہے تھے کہ گردن میں بل کی وجہ سے اکڑاہٹ ہے. کچھ نے یہ بھی کہا کہ چونکہ بہت دبلی پتلی ہو اسے کمزوری ہو گئی ہے، اور بہت سی باتیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت کامن ہے. ایک بندے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، 100 بتانے والے آ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرا دائیں ہاتھ کی حرکت بے قابو ہو گئی، خود بخود حرکت کرنے لگتا، میرے چہرے میں اچانک چبھن اور سنسناہٹ شروع ہو جاتی، مجھے بولنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا، جبکہ اس کی جاب ہی بولنے کی تھی. پھر وہ کہتی کہ اکثر میری زبان بند ہو جاتی، مگر اس دوران مجھے یا کسی کو فالج کے حملے کا شک تک نہ ہوا. فالج کے کچھ سمٹمز ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. اچھا، اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایون ڈاکٹرز نے جب سی ٹی اسکین بھی کیا تو اس میں بھی فالج کے حملہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہوا. اس کا تب پتہ لگا جب ان کی ایک گائنیکالوجسٹ دوست نے اس کو کچھ باتیں بتائی. اس طرح وقت گزرتا رہا. وہ کہتی ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، چھٹیوں پر جانے کے لیے جب وہ بالکل تیار تھی تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی ایک ٹانگ میں کمزوری ہو رہی ہے. وہ پھر ہاسپٹل گئی اور مختلف ٹیسٹ ہوئے. اس کے دماغ کے ایک حصے میں پھر پتہ لگا کہ ایک اٹیک ہوا ہے، یہ فالج کا اٹیک، جس میں خون جو ہے اس کے دماغ تک نہیں پہنچ رہا تھا. ظاہر کہتی ہے کہ جسمانی طور پہ اس کے اثرات کا سامنا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے باڈی کی موومنٹس جو ہے اور جیسا ٹانگ میں درد ہو رہا ہے. اگلے دن اسے ایک اور فالج کا حملہ ہوا اور اس کے بعد وہ کومے میں چلی گئی. اچھا، وہ کہتی ہے کہ میں کومے میں رہی، مجھے نہیں معلوم کہ کومے میں کتنا عرصہ رہی، لیکن کومے سے جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے. اس وقت وہ کہتی ہے کہ یہ بہت ہی خوفناک تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ہاسپٹل میں ہے. جب کومے سے باہر آئی تو ایک مختلف کمرے میں تھی، آئی سی یو میں تھی، کوئی بھی اس کے پاس نہیں تھا. وہ ایون رو بھی نہیں پا رہی تھی، صرف نرسز کی آوازیں سن سکتی تھی. وہ کہتی ہے بڑے خوفناک لمحات تھے کہ صرف مجھے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی، نہ میں رو سکتی تھی، نہ میں چلا سکتی تھی، نہ میں بول سکتی تھی. ایسے میں وہ کہتی ہے کہ اسے احساس تھا کہ جیسے وہ کہتی ہے مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے مجھے کسی نے دفنا دیا ہو، میں کسی قبر میں ہوں، اور جیسے پورے جسم پر کوئی بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہو کہ آپ حرکت نہیں کر سکتے. یہ ایک احساسات ہوتے ہیں اس شخص کے جو اس کنڈیشن میں ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ آئی سی یو میں کچھ دن گزرے. اس کے بعد گردن کو سہارا دے کر اسے بیٹھنے کے قابل کیا جاتا، ہاتھ اور پاؤں ہلانے کے وہ قابل نہیں تھی. فزیکل تھراپسٹ اسے اٹھاتے تھے، نرسیں اسے لٹاتی تھی. ہسپتال میں وہ گزرے ہوئے اپنے دن کو بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ آئی سی یو میں صرف ایک ہفتہ نہیں تھا بلکہ ایک عمر تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں وہاں پہ 30 برس رہی ہوں. بڑے خوفناک لمحات تھے. یہ احساس کہ شاید میں کبھی اٹھ نہیں پاؤں گی، یہ احساس کہ کبھی میں چل نہیں پاؤں گی. اور 1 ماہ کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اسٹریچر پر اپنے گھر واپس آئی. اس وقت تو وہ ویل چیئر پہ بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، یعنی کہ اسے ویل چیئر پہ نہیں لایا گیا، اسٹریچر پہ لایا گیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کا وہی علاج ہوتا رہا جو کہ اس کا آئی سی یو میں ہوتا تھا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے فزیو تھراپسٹ رکھے گئے. وہ گھر واپس گئی تو آنکھوں کے اشاروں سے اس نے بات کرنی شروع کی. خوراک کی نالی کے ذریعے اسے کھانا کھلایا جاتا، اسے ڈائپر لگایا جاتا، اور گھر والوں سے وہ آنکھوں کے اشاروں سے بات کرتی اور اس کے احساسات جاننے اور سمجھنے کی وہ کوشش کرتے. اور بڑے ہی مشکل وہ لمحات ہوتے تھے، لوگوں کو سمجھانا، کوئی بات بتانا، وہ بہت ہی تکلیف دہ لمحات تھے. پھر وہ کہتی ہے کہ دن میں 3 مرتبہ تھیراپی کی جاتی تھی. بہت ہی تکلیف ہوتی تھی اس میں بھی، اور آنکھوں سے اس کے آنسو بہتے رہتے تھے. لیکن وہ کہتی کہ اس نے ہمت نہیں چھوڑی. تو وہ یہ کہتی ہے، اس کی فزیو تھراپسٹ کہتی ہے کہ 2 ماہ کے عرصے میں اس میں بہتری آئی. اس نے بولنا شروع کیا، خود کھا سکتی تھی، مشکل سے چل سکتی تھی. ہم نے اس کو تربیت دی، اس کی صحت میں بہتری آتی گئی. اب یہ خاتون جو خود بتاتی ہے، وہ کہتی کہ ایک معجزہ تھا. پیشہ ورانہ زندگی میں میں آہستہ آہستہ واپس آئی، لیکن اس سے پہلے 1 سال لگا مجھے پورا اپنے آپ کو سنبھالنے میں. کھانا کھانا، دانت برش کرنا، سونا، جاگنا. ایک دفعہ ایسا لگا کہ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد سب چیزیں دوبارہ سے سیکھتا ہے، تو دوبارہ سے سیکھا. اچھا، اس دوران میں وہ صرف آنکھیں جھپک سکتی تھی، مکمل ہوش میں ہوتی تھی لیکن صرف اور صرف آنکھیں جھپک سکتی تھی. یہ انسان کی زندگی کے بڑے ہی مشکل لمحات ہوتے ہیں. جس نے چلنا پھرنا سب دیکھا ہو، بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر کے مطابق 2 مرتبہ اس کو فالج ہوا. اس کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہو جانے کا امکان تھا، لیکن اس کی ایک دوست تھی شیلا اسے اسپتال میں اس وقت خدا حافظ کہنے آئی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ شاید اب وہ زندہ نہیں رہے گی. لیکن وہ کہتی ہے کہ شیلا کا آنا میرے لیے کتنا اچھا رہا. وہ کہتی ہے کہ جب میری دوست آئی تو اس نے پوسٹر پر حروف لکھے تاکہ میں آنکھوں کے اشاروں سے اس سے بات کر سکوں. اس کے بعد وہ روز آنا شروع ہوئی اور پوسٹر کے ذریعے ہم باتیں کرتے تھے. اس کی اس دوست شیلا نے اس کو جو ڈھارس دی، وہ کہتی ہے کہ شیلا اسے کتابیں پڑھ کر سناتی اور اسے
وہ کتابیں پڑھ کے سناتی جس میں فالج کے حملے سے بچ جانے والے لوگوں کی کہانیاں ہوتی تھی، کس طرح بچ جانے کے امکانات ہوتے ہیں، اس کی ول پار کو اور اس کے اندر کے جذبے کو بیدار کرتی رہتی تھی. یہ وہ جملے تھے، یہ وہ باتیں تھیں جو اس کی دوست اس کے کان میں کہتی رہتی تھی، جس نے اس کو ہمت دی. اور وہ اسے پرجوش انداز میں کہتی تھی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاؤ گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی. یہ وہ جملے تھے وہ کہتی ہے جس نے مجھے واقعتاً ٹھیک ہونے کی راہ پہ لگایا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ شیلا ہسپتال میں بار بار آتی، بار بار اسے یقین دلاتی، اور صحتیاب جب وہ ہوئی اسے کہتی تھی کہ جب تم صحتیاب ہو جاؤ گی تو تم میراتھن دوڑ میں بھی حصہ لوگی، یعنی کہ تم اس قدر اچھی ہو جاؤ گی کہ تم دوڑنے کی بھی قابل ہو جاؤ گی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی صحت جو ہے آہستہ آہستہ، وہ کیسے آنکھوں کے اشاروں سے پہلے بات کر سکتی تھی، یہ توقع نہیں تھی کہ وہ بہتر ہو جائے گی، لیکن دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. آہستہ آہستہ وہ محنت کرتی رہی، اور اس کے دماغ میں جس طرح اور جس قدر نقصان پہنچا تھا اس حساب سے فزیوتھراپسٹ کہتے تھے کہ بہت ہی مشکل ہوگا کہ وہ صرف بیٹھنے کے ہی قابل ہو گئی یا اشاروں سے بات کرنے کے ہی قابل ہو گئی. لیکن اس نے اپنے جسم کی حرکات و سکنات کو آہستہ آہستہ کنٹرول کرنا شروع کیا اپنی ول پاور سے، اور اب وہ مکمل صحتیاب ہے. اور وہ تمام وعدے جو اس نے ICU میں کیے تھے اپنی دوست شیلا کے ساتھ، وہ سب کے سب اب وہ پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اور وہ کہتی ہے کہ میں سوچتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی امید دلائے، آپ کے اندر امید کو جگائے رکھے. اب یہ خاتون جو ہے، لیزی ان کا نام ہے، 33 برس کی ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اب میں نے اپنی زندگی کی ترجیحات تھوڑی تبدیل کی ہیں. اب یہ آپ غور سے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میرا کام اہم ہے کیونکہ وہ میرا ذریعہ معاش ہے، لیکن اب وہ پہلے کی طرح میری ترجیح نہیں رہا، میری زندگی بدل گئی. اب میں ورزش کو اور آرام کو ترجیح دیتی ہوں، اور میں ان لوگوں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں جو میری بیماری اور اس کے بعد میں بھی میرے ساتھ رہے، اور میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے وقت بھی نکالتی ہوں. اپنی دونوں لا فرم سے اس نے نوکری چھوڑی، اپنی روٹین کو صحت مند بنایا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں ایک وکیل بھی ہوں، میں اب مصنفہ بھی ہوں، اور اب میں ایک ایتھلیٹ بھی ہوں. اور اس نے میراتھن ریس میں حصہ بھی لیا. گزشتہ 2 برسوں سے وہ ہر سال اگست میں صحت کا اپنا جشن بھی مناتی ہے، اور کہتی ہے کہ میں دوبارہ پیدا ہوئی ہوں. اب یہ میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ خطرے کی علامات جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر، آپ کا ڈائبٹیز ہے، آپ کا کولیسٹرول کا بڑھنا ہے، آپ کی سگریٹ ہے، آپ کا موٹاپا ہے، آپ کی سست طرز زندگی ہے، اور یہ الکوہل وغیرہ استعمال کرنا ہے، اور اس طرح کی علامات جس طرح کہ میں نے آپ کو بتائی، جس میں چہرے اور بازو ٹانگ میں کمزوری، جھنجھلاہٹ، خصوصاً جسم کا کوئی ایک حصہ جو ہے وہ اس طرح سے کام کرنا چھوڑے، یا کوئی ذہنی پریشانی، یا بولنے یا دیکھنے میں آپ کو کوئی کسی وقت ایک دم سے پریشانی ہو، آپ کو لگے ایک دم آگے بلیک آؤٹ ہو گیا ہے، یا آپ کو لگے کہ آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو ٹھیک سے ہلا نہیں پا رہے، آپ کا توازن جو ہے، آپ کا بیلنس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہے، اور اچانک ہی شدید سر درد کا بھی شروع ہو جانا، یا یہ ساری جو علامات ہیں، ہم سر درد کو اگنور کر دیتے ہیں، فوراً ہم گولیاں لے لیتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور نیورو سرجنز کہتے ہیں کہ فالج سے بچاؤ ممکن ہے اگر آپ اس پر بر وقت آپ اٹینٹو ہو، اس کی طرف توجہ دیں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. کوشش کروں گی اس طرح کی موٹیویشنل سٹوریز آپ کے سامنے لاتی رہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.